This video is dedicated to my beloved grandfather Alhaj P. Sayyid Hashim Ali Shah Gilani Sahib, my beloved father Professor P. Sayyid Hanif Ali Shah Gilani Sahib, my beloved elder brother P. Sayyid Suhail Kamran Gilani Sahib. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa sahbi Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallam. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. शवाल इस्लामी कैलेंडर में 10वां महीना है जो कि रमज़ान के बाद आता है, और शवाल की पहली तारीख को हम मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। अल्लाह ताला ने रमज़ान में मुसलमानों के लिए खुशियाँ ही खुशियों का महीना रखा हुआ है। रमज़ान का हर लम्हा खुशियों वाला है, खुशियों का ही महीना है। इसलिए अल्लाह ताला देखना चाहता था कि उनके बंदे उनके कितने अहकामात पर अमल करते हैं और जिन्होंने उनकी कितनी इबादत करते हैं, जिन्होंने रोज़े रखे, तरावीह पढ़ी, अल्लाह ताला की इबादतें की, हर गुनाह बुराई से, झूठ से, गीबत से, हर किस्म के गुनाह से वो बाज रहे, गुनाहों को माफ़ कर देता है अल्लाह ताला। और उनके बदले में उन्होंने ईद उल फितर का तोहफ़ा दिया मुसलमानों को। रमज़ान का हर लम्हा ही खुशी का ही एक लम्हा है, और अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को रमज़ान की इस बाबरकत महीने में मुसलमानों को माफ़ करने के बाद ईद का एक तोहफ़ा देता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है अब आप खुशियाँ मनाओ। और मुसलमान मिलकर इकट्ठे शुक्राने के 2 नफल अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों को ये तौफीक दी कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की तौफीक दी, और अल्लाह ताला ने उनके बदले उन्हें ईद का तोहफ़ा दिया। और अल्लाह ताला तब मुसलमानों के इस महीने के आखिरी रात में अल्लाह ताला सबको बख्श देता है, सबके गुनाह माफ़ कर देता है, सबकी नाफरमानियाँ माफ़ कर देता है, हताएँ माफ़ कर देता है। ज़िंदगी अल्लाह राज़ी हो रहा हो तो वो मुसलमानों के लिए खुशी ही खुशी और ईद ही ईद का दिन होता है। हमें अपने मुल्क से, अपनी नस्ल से आपस की नफ़रतें, बुग़्ज़, ये सब मिटाने होंगे, तब जाकर हम सब मुसलमानों को हकीकी खुशियाँ हासिल होंगी। मैं सब मुसलमानों से अपील करूँगा कि सब मुसलमान झूठ बोलना छोड़ दें, धोखा देना छोड़ दें और जुल्म करना छोड़ दें। मजहबी नफ़रत ने हमें तबाह करके रख दिया है, सियासी नफ़रत ने हमें तबाह करके रख दिया है, सूबाई कौमी नफ़रत ने, आपस की रंजिशों ने हमें तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। मैं सब मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा कि हमें चाहिए कि सच्चाई को अपना साथी बनाएं और दयानतदारी से अपने आप को आरास्ता करें और इंसाफ का साथ दें। ना हम जालिम बने, ना जुल्म करें और ना जालिम का साथ दें। इस्लाम 2 चीज़ों का मजमूआ है, एक अल्लाह का हक़ जो इबादत की शक्ल में है, और एक अल्लाह के बंदों का हक़ जो अखलाकियात और मामलात और मुआशरत की शक्ल में है। दोनों चीज़ें लाज़िम व मज़लूम हैं मुसलमानों के लिए, और इनको हर मुसलमान के लिए अपनाना ज़रूरी है और वाजिब भी है। अगर मेरी नमाज अच्छी है तो मेरी ज़ुबान पर अगर झूठ है तो नमाज इस झूठ की कमी को पूरा नहीं कर सकती। अगर मेरी दुकान में सच बोला जाता है लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मेरा ये सच बोलना मेरी नमाज की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने दुनिया से जाते हुए 2 लफ्ज़ों में पूरा दीन बता दिया था कि कभी नमाज ना छोड़ना और कभी गुलामों, नौकरों से बुरा सलूक ना करना, हमेशा उनसे अच्छा सलूक बर्ताव रखना। ये अलग-अलग 2 चीज़ें हैं। जैसे पानी पीने से रोटी की कमी पूरी नहीं हो सकती, वैसे ही
روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اخلاق کو عبادت کی کمی پوری نہیں کر سکتا، اور عبادت کی کمی اخلاق کو پورا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں کو اپنانا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے پانی کو، اور کوئی پانی پی لیتے تھے، اور کچھ لوگ اور کچھ صحابہ وہ اس پانی کو اپنے منہ پر لگا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، جو ہمیشہ ایمانداری سے کام لیتا ہے، کچھ دھوکہ فراڈ نہیں کرتا، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں عشق رسول کی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے سے عشق کرتے ہیں۔ تین باتیں اگر امت مسلمہ اپنا لے تو انشاءاللہ اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جس قوم میں انصاف اور دیانتداری اور سچائی ہوگی انہیں ہمیشہ عروج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جس قوم میں بددیانتی ہوگی، ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، وہ زوال کا شکار ہوگی۔ آخرت میں کامیابی کا فیصلہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تقریباً مسلمانوں کی 52 ریاستیں ہیں، انہوں نے یہ تین چیزیں چھوڑ دی ہیں، اس لیے زوال کا شکار ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز عید ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، عبادت کرنے کی توفیق دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو 5 چیزیں دی ہیں جو کہ میرے سے پہلے کبھی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کریم ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جن کی طرف اللہ کریم اپنی رحمت کرم کی نظر فرماتے ہیں اس کو کبھی عذاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری، شام کے وقت روزہ داروں کے منہ کی بو جو ہوتی ہے اللہ کریم کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی، اللہ کریم جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے خوبصورت ہو جا، ان قریب دنیا کی سختیاں برداشت کر اور میرے کرم سے وہ یہاں راحت پائیں گے۔ پانچویں، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ یہ ہے رمضان کی آخری رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ عید رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس میں روزہ داروں کو انعام و اکرام سے تحفہ سے نوازا جاتا ہے، یعنی ان کے جو گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو خطائیں، جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات میں ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں، اور پھر دن کو اللہ تعالیٰ عید کی صورت میں ہمیں وہ خوشیاں عطا فرماتا ہے کہ ہم اب انجوائے کریں، خوشیاں منائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ عید کا دن جو کہ عید الفطر کا دن جو کہ شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیوں کا پیغام اور گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہوتا ہے۔ مسلمان عید کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ ہی
ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی حاجت مانگنے والا ہے۔ فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل و سنت فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر فرض اور نفل کا فرق دیکھا جائے وہ اتنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو وہ فرض نماز کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں جو اہل ایمان مسلمان مر جاتے ہیں ان کا حساب و کتاب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کی قبر میں منکر نکیر سوالوں کے لیے بھی نہیں آتے، حضور پاک کی حدیث شریف کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، حساب کتاب نہیں ہوتا، اور ان کو رمضان میں ہی ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ 29 رات کو تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی نمازیں، عبادات، تراویح پڑھی، دن میں روزے رکھے، کو معاف بخش دیا ہے۔ تو پھر اسی خوشی میں ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر مل کر اکٹھے 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جنت کو ہم پر حلال کیا اور جہنم کو ہم پر حرام کیا، جنت کو ہم پر واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید پر غسل فرماتے تھے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اس دن اشراق کے 2 نفل نہیں پڑھتے تھے، باقی آپ نے ساری زندگی اشراق کے 2 نفل فجر کے بعد ادا کیے تھے، یہ سارا ان کا معمول تھا، لیکن عید الفطر کے دن وہ اشراق کے نفل نہیں پڑھتے تھے۔ غسل فرما کر کچھ میٹھا کھا کر، اس وقت کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، وہ نوش فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے، اور پھر جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، بلکہ راستہ بدل کر دوسرے راستے سے گھر کی طرف واپس آتے تھے، اور پھر آپ صحابہ کرام اور مہمانوں سے ملتے تھے اور کھانوں کا انتظام فرماتے تھے۔ اس طرح ان کی عام عید بھی روٹین کی طرح ملاقاتیں کرنا اور کھانوں میں جانا، اچھے کپڑے پہنے، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید پر آپ کا معمول تھا۔ آپ یہ اداسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دور میں مسلمان نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نہ جھوٹ بولیں، نہ غیبت کریں، نہ چغلی کریں، نہ سود کھائیں، یہاں تک کہ ہمیں ہر وہ غلط کام چھوڑنا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں مسلمانوں کو منع فرمایا ہے، اسی میں ہی ہم سب کی اچھی آخرت ہو سکتی ہے، اور اس سب چیزیں چھوڑنے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا سکتا ہے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما سکتے ہیں، ہم ان کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں شریعت نافذ کرے اور ایک اچھا حکمران عطا فرمائے کہ جو مسلم ممالک میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے اور پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ کرے۔ میری طرف سے آپ سب مسلمانوں کو عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔